आ गया माह मुबारक, नूर है फैला हुआ, मुत्तसिल फिर रहमते हक से हर एक बंदा हुआ। इस महीने की सादत क्या बयां कीजिए हसन, मेरा रब मेरे ही घर में मेज़बां मेरा हुआ। नाज़रीन सलाम अलैकुम। सिरात मुस्तकीम की एक नई नशिस्त में आज फिर हम आपके साथ हैं। हमारे साथ हज़ब दस्तूर मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सबीहुल हुसैन रिजवी साहब क़िबला। नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले भी आपके सामने गुजारिश की थी कि हम चाहते हैं कि माह मुबारक में जो सिलसिलेवार जैसे भी जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, हम किसी हद तक उनके ऊपर रोशनी डालें ताकि हमारे बच्चों की मालूमात में इजाफ़ा हो। ये ज़माना चूँकि इंजील और ज़बूर के नुज़ूल से मंसूब है, हालांकि इसकी तारीख़ों में भी इख्तिलाफ़ पाया जाता है, मगर क्योंकि कल से हमको जनाब अमीर की शहादत के हवाले से बातचीत करनी है, इसलिए हम आज की इस नशिस्त में इंजील और ज़बूर के हवाले से कुछ बातें करेंगे। जनाब सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इंजील किस पर नाजिल हुई? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन अजमईन, ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहिल आज़म सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। देखिए, ये मुत्तफ़क़ अलैह है और कुरान मजीद का भी बयान है, हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम का भी बयान है, और जो आसमानी मज़ाहिब कहे जाते हैं सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है। अच्छा, एक बात तो ये जानना चाहेंगे हम कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से कितना क़ब्ल का है, और आप कब मबूस बरिसालत हुए, और ये किताब कैसे नाजिल हुई, इसकी कैफियत क्या है? देखिए, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां सय्यदुल मुरसलीन इमामुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम में 600 साल का फ़ासला है। अच्छा, इस ज़माने को जो 600 साल का ज़माना जो दरमियान में है, यानी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम और हुज़ूर के दरमियान के ज़माने को ज़माने फ़तरत कहते हैं। इस ज़माने में कोई नबी नहीं आया है, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ये वो नबी हैं कि जिन पर इंजील किताब नाजिल हुई है। एक इत्तेफाक है और एक बात पे इख्तलाफ है। जी। इत्तेफाक इस बात में है कि ये ज़ुबान अरबी ज़ुबान में नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि इब्रानी ज़ुबान में किताब नाजिल। ख़ुद तौरेत, ज़बूर और इंजील ये तीनों जो हैं किताबें इब्रानी ज़ुबान में नाजिल हुई, अरबी ज़ुबान में नहीं। अरबी में बस कुरान मजीद। एक इत्तेफाक ये है सबका। दूसरा इत्तेफाक ये है कि कुरान मजीद सिलसिलेवार नाजिल हुआ है। जी। पैगंबर इस्लाम पर जैसे जैसे मौके आते गए, अल्लाह जिब्रील के ज़रिए आयतें भेजता गया। कुरान मजीद किसी किताब की शक्ल में नाजिल नहीं हुआ है, जी। बल्कि आयतें हैं और सूरा हैं जो पैगंबर इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी में, ये एक अलग मौजू है, उसको जमा करे, और अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ने इसे जमा किया है। या जो अफसाने हैं वो अलग हैं। अब रह गई बात ये कि इंजील जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल कैसे हुई ये किताब, जी। तो इसमें इख्तलाफ है। आया ये लौह यानी तख्ती, जैसे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत मिली थी कि वो तख्ती पर यानी किताब लिखी हुई थी, जी। आया ये तख्ती और वरक़ की शक्ल में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को मिली है? तो इस सिलसिले में एक जगह ये मिलता है कि जनाब शेख मुफीद अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब इख्तिसास में लिखा है कि तौरेत, ज़बूर और इंजील ये तीनों किताबें लौह यानी तख्ती व औराक यानी वरक़ की शक्ल में नाजिल हुए हैं, मगर इसमें इख्तलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लौह की शक्ल में नाजिल नहीं हुई है, बल्कि ये इल्हाम हो गया है। जी।
اکٹھا جو ہے پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم تک پہنچاتے رہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب یعنی لوح یا ورق کی شکل میں، تختی کی شکل میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ وہی نازل ہو گئی ہے۔ وہی نازل ہوئی۔ یہ اختلافی چیز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ورق اور لوح کی شکل میں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ بس الہامی شکل میں۔ اب یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا جو موجودہ انجیل ہے وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جیسے نازل ہوئی تھی ویسی ہی ہے؟ دیکھیے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی وہ انجیل موجودہ انجیل سے فرق کرتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ایک انجیل کی تصدیق کرتا ہے جی، اور ان کے ہاں ایک انجیل نہیں ہے، تقریباً 120، اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ 127 یا 28، یہ سب اناجیل، انجیل کی جمع ہے اناجیل۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بس ایک ہی انجیل ہے، مگر ان کے ہاں جو نازل ہے، ان کے ہاں جتنی انجیلیں موجود ہیں یہ ایک انجیل نہیں ہے، ان میں سے 120 یا 128 یا 127 انجیلیں ہیں، جس میں سے 4 انجیلیں وہ ہیں جو ان کے ہاں قانونی ہیں اور ان کے کلیسا میں پائی جاتی ہیں، ان کے علاوہ بقیہ انجیلوں کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے۔ اتنی انجیلوں کو بنانے کی وجہ؟ ان کی انجیلوں کی بنانے کی جو ہے مختلف وجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی دشمنی یہودیوں سے تھی، جی، اور یہودی کبھی نہیں چاہتے تھے کہ توریت کے مقابلے میں کسی دوسری کتاب کو لایا جائے، جی، اور یہودیوں کی دشمنی ایسی تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر مختلف الزامات لگے ہیں، جی، جناب مریم علیہ السلام پر بہت سی جو ہے الزامات لگائے ہیں، عصمت کو ان لوگوں نے داغدار کیا ہے، جی، لہذا ان لوگوں نے جو دشمنی دکھائی اسی دشمنی کا نتیجہ یہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، ان کی دشمنی اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ ایک وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو قتل کا منصوبہ، جو پھانسی دینے کی بات ہوئی تھی، جی وہ یہودیوں کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش، ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ اچھا اچھا، اور یہودیوں نے عیسائیوں کے مومنین و مومنات کو اتنی اذیت پہنچائی کہ یہ لوگ اورشلم چھوڑ کر کے یہ مختلف جگہوں پر جا کے آباد ہو گئے۔ جی، تو جب مختلف جگہوں پر یہ آباد ہوئے، یروشلم جو یہ فلسطین میں، جی جی ہاں، تو جب یہ مختلف جگہوں پر آباد ہوئے اور مختلف جگہوں پر یہ لوگ گئے، جی، تو اس کی وجہ سے یہ گویا بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، پراکندہ ہو گئے۔ بڑی اچھی بات آپ نے کہہ دی، یہ آج کل کے فتنہ بھی باقاعدہ سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ یروشلم تو اس کا مطلب ایسی جگہ ہوئی کہ یہودیوں کے لیے بھی بہت ہی مقدس ہوئی، جی جی، عیسائیوں کے لیے بھی مقدس جی، ہوئی، اور خود ہمارے لیے تو بیت المقدس کے حوالے سے بہت مقدس جی، جگہ ہے وہ۔ تو یہ یروشلم جو ہے آپ کے ہمیشہ یہودیوں کا مرکز رہا اور ہمیشہ فتنے کا یہ مقصد ہو رہا ہے، اور یہ خود یہودی کی اتنی مرتبہ یہاں سے نکالے گئے، اس سے پہلے توریت کے موضوع میں گفتگو ہو چکی ہے۔ تو یہ چونکہ پراکندہ ہو گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کوئی کتاب کی شکل میں نہیں دیا یہ لو یہ کتاب آسمانی ہے، بلکہ وہ بیان کرتے تھے۔ تو جب جناب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو ایک خزانہ جو تھا وحی الہی کا وہ اٹھا لیا گیا، جی جی، اور اس کے بعد پھر یہ پراگندہ ہو گئے۔ ان کو یہودی بہت پریشان کرتے تھے، پریشانی کی وجہ سے یہ مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں اور مختلف بستیوں میں جا کر کے آباد ہوئے۔ تب انہیں فکر ہوئی کہ وہ ہماری جو اصل کتاب جو بیان کرتے تھے وہ کیا ہوگی، اب اس کو ان لوگوں نے اپنے حافظے کے طور پر نقل کیا، اور جب حافظے کے طور پر نقل کیا تو یہ 120 یا 127 یا 128 جلدیں اس کی بنی، اور ان میں سے 4 عدد جو ہے انجیلیں ہیں جو قبول کی جاتی ہیں، جس کی صحت کے لیے جو حافظہ مفید تھا اس نے اسی حساب سے اس نے نقل کیا ہے۔ جی، اب اس میں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو جاننے کا حق بھی ہے کہ وہ 4 انجیلیں جو یہ لوگ مانتے ہیں وہ کون کون سی، ان کی بھی تاریخ بہت ہی عجیب و غریب ہے، گویا یوں کہا جائے بہت مظلوم ہے عیسائیت کی تاریخ، وہ عیسائیت جو جناب عیسیٰ علیہ السلام پیش کرنا چاہتے تھے۔ جی، اس میں سے یہ علامہ امینی نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کوئی کتاب نہیں دیا تھا، یہ یعنی ان کا بیان ہے، جی، انہوں نے کوئی کتاب نہیں دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سب نازل کر دیا تھا، ایک سلسلے سے نہیں بلکہ ایک دفعہ
ایک دفعہ مکمل دے دیا تھا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، ان کو واجبات اور حرام بتاتے تھے۔ البتہ یہ کہ شریعت عیسیٰ علیہ السلام میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس یہودیوں میں حرام تھی، وہ یہاں پر کچھ حلال ہوئی ہیں۔ میں ایک سوال بیچ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے قرآن مجید میں ساری چیزیں ہیں، ہر خوش کو تھا، جیسا خود ہی قرآن کہتا ہے وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، تو اس میں بھی تمام جو انداز قرآن مجید کے نزول کا ہے تقریباً وہی انداز اس میں بھی ہے، وہی تمام چیزیں پائی جاتی ہیں؟ وہ تمام چیزیں تو نہیں پائی جاتی، بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جی۔ ہر خوش کوتر کا دعویٰ نہ انجیل کا ہے، نہ زبور کا ہے، اور نہ تو توریت کا ہے۔ جی جی۔ یہ دعویٰ فقط قرآن مجید کا ہے کہ ہر خوش کوتر موجود ہے، یہ انجیل اس نہ دعوے دار ہے اور نہ تو اس کے سلسلے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ جی۔ تو جناب یہ صاحب المیزان لکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتاتے تھے، ظاہر بات جب وہ اٹھا لیے گئے تو کوئی کتابی شکل تو تھی نہیں۔ جی۔ اب اس میں ہوا یہ کہ ان لوگوں نے کتاب لکھنا شروع کی، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 38ویں سال پہلی مرتبہ انجیل لکھی گئی۔ اب اتنا زمانہ جو گزرا ہے تو کتنا حافظہ لوگوں کا مضبوط رہا ہوگا، یا ان حواریوں کے سینے میں کتنی باتیں محفوظ رہی ہوں گی، یا ان حواریوں نے بیان کیا تو اب سننے والے، لکھنے والے کوئی حواری تو ہے نہیں، لکھنے والے ایک حواری ہیں ان چاروں میں سے، ایک ہے یوحنا۔ یوحنا جو ہیں یہ ہیں جو حواری تھے، مگر یوحنا جو ہے ان کی انجیل کو یہ سب اتنا نہیں مانتے جتنا انجیل لوقا کو مانتے۔ ابھی میں چاروں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ 38ویں سال میں لکھا گیا ہے، ایک قول یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ نہیں 50ویں سال میں لکھا گیا ہے، جی۔ اور تیسرا قول یہ کہ نہیں صاحب 60ویں سال میں لکھی گئی ہے۔ جی۔ تو اب اتنا جو زمانہ گزرا ہے تو ظاہر سی بات ہے اوریجنل باتیں رہ نہیں جائیں گی، اس میں کچھ نہ کچھ آدمی اپنی ملائے گا، کچھ نہیں تو اپنے الفاظ ہی ملا دے گا، اور لفظوں کے ذریعے سے بہت سے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال کرے آدمی جس کے اشارے اور کنائے اور اس کے آگے پیچھے باتیں اگر نہ ہوں اس کو مضبوط کرنے والی، تو آدمی اس سے بہت سی باتیں نکال سکتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ صاحب المیزان نے لکھا ہے کہ یہ چار ان کی جو قانونی حیثیت 120 یا 127 28 جو ہے ان میں سے چار ہیں، ایک ہے انجیل متی، جی، اور ایک ہے انجیل مرقس، جی، اور ایک ہے انجیل لوقا، اور ایک ہے انجیل یوحنا۔ ماشاءاللہ۔ مگر اس میں سے ایک بات یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ ہیں کون لوگ، تاکہ بات واضح ہو سکے کہ یہ انجیل کہاں تک یعنی گویا مخدوش ہے۔ مخدوش کا مطلب یہ ہے کہ کتنا اس میں خدشات ہیں اور کتنے اس میں جو اشکالات ہیں، اور کہاں تک اس بات کو ہم لوگ تسلیم کر سکتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب کی تمام باتیں اس میں ہیں۔ انجیل مرقس یہ حواریوں میں سے نہیں تھے۔ جی۔ مرقس جس نے یہ انجیل لکھی یہ حواریوں میں سے نہیں، مطلب یہ آدمی کا نام ہے؟ ہاں، ایک آدمی کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے۔ جی۔ یہ مرقس جو تھے انہوں نے انجیل لکھی، مگر یہ چاروں ہیں یہ آدمیوں کے نام پر؟ جی، چاروں آدمیوں کے نام پر۔ جی۔ بلکہ یہ بطرس کا شاگرد تھا۔ جی۔ بطرس ایک شخص ہے، اس نے خود انجیل لکھی ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کے حواریوں میں سے نہیں تھے، کون؟ مرقس، اور انہوں نے انجیل لکھی۔ تو جو حواری نہ ہو اور وہ لکھے تو ظاہر بات ہے کسی سے سن کے ہی لکھا ہوگا، چاہے حواریوں سے سن کر کے، اور وہ بھی آپ کے کب لکھی جا رہی، یا 38ویں سال میں، یا 50ویں سال میں، یا 60ویں سال میں۔ یہ جو 50 سال ایک دن کی تو بات چلیے، وہ لوگ بڑے مضبوط رہے ہوں گے آپ سے کہ، مگر کتنا رہے گا ذہن میں؟ سورس بھی اوریجنل نہیں ہے نا؟ سورس بھی اوریجنل نہیں ہے۔ جی۔ اچھا، اب آئیے انجیل مرقس جو ہے یہ لکھی گئی ہے۔ انجیل لوقا یہ بھی ایک شخص کا نام ہے۔ یہ لوقا جو ہے یہ بھی حواریوں میں سے نہیں تھا۔ جی۔ یہ بھی حواریوں میں سے نہیں تھا، بلکہ اس کی کہانی تو یہ ہے، ایک شخص یہودی تھا جس کا نام تھا پولس یا پولس۔ وہ جو ہے یہودی تھا اور بہت ستاتا تھا مومنین، عیسائی مومنین، شرارتیوں کو نہیں، جو مومنین تھے ان کو بہت یہ ستاتا تھا، بہت طنز کرتا تھا، بہت اذیت دیتا تھا، جو اس سے ہو سکتا تھا یہ کرتا تھا۔ ہر زمانے کی مومن کی قسمت میں یہی ہے۔ تو یہ جو ہے بعد میں نہ جانے کیسے یہ عیسائی ہو گیا۔ جی۔ عیسائیت سے اتنا متاثر ہوا کہ یہ عیسائی ہو گیا، اور جب یہ عیسائی ہوا تو یہ عیسائیوں کا مبلغ بن گیا۔ جی۔ اور اس سے جو ہے لوقا نے لیا ہے، لوقا نے سنا اور سن کر کے انہوں نے لکھا ہے۔ جی۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ان کی لکھی ہوئی انجیل کی کیا حیثیت ہوگی۔ اب یہ جو لوقائی انجیل جو ہے مرقس کے بعد لکھی گئی ہے۔ جی۔ اب اس سے پہلے آپ کے ایک انجیل متی ہے، جو انجیل متی ہے یہ بھی آپ کے کب 38ویں سال میں لکھی گئی ہے۔ جی۔ جناب عیسیٰ کے حواریوں میں سے نہیں ہے۔ جی۔ انہوں نے بھی سن کر کے لکھا ہے، بلکہ یوں کہا جائے
انہوں نے جو کتاب لکھی تھی متی نے انجیل، وہ عبرانی زبان میں تھی جی اور وہ اوریجنل کا پتہ نہیں ہے کہ اوریجنل گئی کہاں ہے. جی البتہ اس کا ترجمہ ہوا ہے، یعنی عبرانی سے اس کا ترجمہ ہوا ان کی زبان میں. اب یہ ترجمہ بھی جو ہوا ہے تو کس نے ترجمہ کیا ہے یہ بھی تاریخ میں نہیں ملتا ہے. جی تو نہ تو مترجم معلوم ہے کس نے کیا ہے، کن لوگوں نے ترجمہ کروایا ہے انجیل متی کا، جبکہ انجیل متی جو ہے اوریجنل زبان اس کی عبرانی ہے اور اوریجنل کتاب کا پتہ نہیں ہے. جی وہ چار ہیں: انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل بطرس اور انجیل یوحنا. یوحنا جو تھے یہ تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے، مگر ان کو یہ سب انجیل متی کے سامنے ترجیح نہیں دیتے ہیں. اچھا، انجیل متی کے سامنے انجیل یوحنا کو یہ لوگ ترجیح نہیں دیتے ہیں. اور اس کے لیے ایک تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کب لکھا، یوحنا نے کب لکھا، تو یہ 96 عیسوی میں انہوں نے لکھا ہے. تو جب یہ مختلف وجہوں سے، مختلف طریقوں سے 120 یا 127 یا 128 انجیلیں لکھی گئیں، جن میں سے ان کی کلیسا اور ان کا قانون جسے عیسائی گویا سنگٹھن نے طے کیا ہے وہ ہے آپ کے 4 عدد جس کا کہ میں نے نام لیا. انجیل اور قرآن مجید میں مطابقت یعنی ایک جیسی چیزیں کچھ ہوں تو اس کو بیان جی فرمائیں. دیکھیے، انجیل اور توریت یہ تینوں اور یہ قرآن مجید اور زبور سب کا دعویٰ ایک ہے کہ ہم ہدایت ہیں، جی ہم نور ہیں. خود قرآن مجید نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یعنی مطلب جیسے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید کے سورہ مائدہ میں 46 اور 44 ان دونوں آیتوں میں آپ کو ملے گا انجیل کے بارے میں اور توریت کے بارے میں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ نور ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. خود قرآن مجید کا اپنا دعویٰ کیا ہے، میں نور ہوں، میں ہدایت ہوں. لہذا سب کا دعویٰ یہ جتنی بھی آزمائش، اور یقیناً اللہ نے نازل کیا تو نور ہے اور ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن مجید سے یہ جو تحریف شدہ انجیل ہے اس کی تو کوئی مطابقت نہیں ہوگی. نہیں، اسی میں مطابقت ہے. اچھا، اس میں بھی پائی جاتی ہے؟ اس میں مطابقت پائی جاتی ہے، ورنہ وہ تو اصل مطابقت تو کرے گی. اصل تو وہ تصدیق کر رہی قرآن مجید کی، اصل جو ہے تصدیق کر رہی پیغمبر کی، اصل تصدیق کر رہی جناب موسیٰ کی، ان سے پہلے انبیاء کی. مگر یہ جو موجودہ یہ 4 اناجیل ہیں، انجیلیں ہیں، ان میں جو مطابقت پائی جاتی ہے وہ قرآن مجید کی بہت سی تفصیل ہے اور بہت سی جگہوں پر مطابقت ہمارے علماء اور محققین نے نکالا ہے. مگر ان میں سے ہم چونکہ وقت کم ہے لہذا ہم بہت ہی اختصار سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک گفتگو کی ہے سورہ آل عمران کی 39 آیت، 39 نمبر آیت ہے، جس میں جناب زکریا علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے قرآن مجید کہ یہ محراب کی داہنی محراب میں کھڑے ہوئے خدا کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی ہے اولاد کے لیے. تو اس وقت ایک فرشتہ آتا ہے اور فرشتے نے آواز دی جناب زکریا علیہ السلام کو کہ آپ کو میں بشارت دینے آیا ہوں ایک بیٹے کا، اور آپ کے فلاں بیوی سے یہ بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، صاحب کتاب ہوگا. اور پھر سورہ مریم میں بھی اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے. انجیل لوقا آیت نمبر 11 سے 13 تک باب نمبر 1 میں کہ جناب زکریا علیہ السلام داہنی محراب میں کھڑے ہوئے، خدا کا فرشتہ آیا اور اس نے جناب زکریا سے کہا کہ ڈرو نہیں. ظاہر بات ہے، خوف ہے نا، رات کا وقت ہے، وہ رات کا سناٹا ہے، وہ ڈرو نہیں، تمہاری دعا مستجاب ہے، میں اس کی بشارت دینے آیا ہوں. تمہاری بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا. سبحان اللہ. قرآن نے بھی کہا کہ تمہارے بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا. اور یہ جناب لوقا کی انجیل آیت 11 سے 13 تک باب 1 میں بھی ہے کہ فرشتہ آیا، وہاں بھی فرشتہ آیا، قرآن مجید میں بھی. تو دونوں میں مطابقت ہے. دوسری جگہ ایک اور مطابقت پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں پوچھا ہے کہ جو تم بوتے ہو کسانوں، تو یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ام نحن زارعون. اب اس سلسلے میں دیکھیے انجیل کرنیتا میں ہے جس کے یعنی 3 باب میں آیت نمبر 7 ہے کہ زمین میں جو پانی ڈالتے ہو اور جو دانہ ڈالتے ہو، دانہ کوئی نہیں اگاتا بلکہ خدا ان دانوں کو اگاتا ہے اور خدا جو ہے ان دانوں کو رشد دیتا ہے. دونوں تذکرہ یعنی مطابقت ہے. قرآن مجید نے ایک جگہ پر یہ کہا ہے یعنی ملائکہ کے احساسات،
ملائکہ انسانوں کے بارے میں کیا احساسات رکھتے ہیں. قرآن مجید نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے. اب آپ دیکھیے قرآن مجید سورہ شورا میں ہے کہ ملائکہ جو ہے تسبیح کرتے ہیں اللہ کی اور حمد کرتے ہیں. یستغفرون لمن فی الارض، اور جو زمین پر ہیں ان کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ انجیل لوقا میں ہے، باب 15 ہے اور آیت نمبر 10 ہے. خدا کے فرشتے ان انسانوں کی خوشی کی آرزو کرتے ہیں جنہوں نے گناہوں سے توبہ کیا ہے. سبحان اللہ. فرشتوں کے احساسات یہاں بھی بتائے گئے، وہاں پر بھی یہ بتائے گئے. اب آپ دیکھیے قرآن مجید اور ان میں ایک اور مطابق والدین کے سلسلے سے جی جی. قرآن مجید نے کیا گفتگو کی ہے. قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر والدین کے سلسلے میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، والدین کے سامنے جاؤ تو جو ہے نرم لہجے میں بولو، ان کے سامنے جاؤ یعنی ان سے بات کرو تو نرم لہجے میں جاؤ، تو اپنے شانوں کو جھکا کر کے جاؤ. اب دیکھیے اس سلسلے میں یہ قرآن مجید کی آپ کو مختلف جگہوں میں ملے گی بات. اب انجیل قرنیتا میں ہے سفر خروج، باب اس کا 20واں ہے، آیت نمبر 12 ہے. اگر والدین کا احترام کرو گے، دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر والدین کا احترام کرو گے تو پھر زمین پر جو تم کو عمر دی گئی ہے اس عمر میں برکت ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو موجودہ انجیلیں ہیں اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. جناب پیغمبر اسلام نے بھی یعنی اس انجیل کے سلسلے سے گفتگو جو کی ہے وہی کہ میرے بھائی عیسیٰ پر جو ہے جو انجیل نازل ہوئی ہے اس سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں جو موجودہ انجیل ہے مگر موجودہ انجیل کے سلسلے سے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے بشارت ہے. جیسا کہ آپ کے یہ فارقلیت کی لفظ آئی ہے جو احمد کا ترجمہ ہوتا ہے. اور انہوں کی یہ نور کہاں کہاں سے چمکے گا اس سلسلے میں آپ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو مناظرہ کیا ہے. اور کوہ فاران سے وہ نور چمکے گا، کوہ فاران سے جو نور چمکے گا وہ فارقلیت کا ہوگا، تو کون چمکا ہے. تو حضور کے سلسلے سے بھی گفتگو اس میں ہے اور تمام انبیاء کے سلسلے سے ان لوگوں نے بھی گفتگو کی ہے. یعنی یہ بگڑی ہوئی جو تحریف شدہ ہے اس میں بھی تذکرہ پایا جاتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے. اب زبور کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں. آپ کی زبور کس پر نازل ہوئی؟ یہ زبور جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے اور اس کے سلسلے میں بھی وہی ہے بات کہ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یعنی لوح تختی تھی وہ جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے. جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جناب داؤد یعنی جناب سلیمان کے والد صاحب. جی یہ بنی اسرائیل سے تھے. میں نوجوانوں کو بتا دوں یہ قبیلے بنی اسرائیل سے تھے. جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نوجوان تھے، 13 سے 14-15 سال، اور آپ کے زمانے میں جو جنگ ہوئی اس وقت جو ظالم بادشاہ تھا اس کو آپ نے ہرایا. اور آپ کے ہرانے کی وجہ سے آپ کو قوم نے بادشاہ بھی بنایا، آپ کی رسالت کا اعلان بھی ہوا. آپ کے بیٹے جناب سلیمان ہیں. تو جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ زبور جو ہے نازل ہوئی ہے. مگر یہ جو زبور ہے یہ شریعت کی کتاب نہیں ہے. جی شریعت کی کتاب نہیں ہے. اچھا. اس لیے کہ شریعت کی کتاب ان سب کے لیے وہی توریت تھی. جی چونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے لہذا توریت ہی جو ہے یہ نازل ہوئی تھی تو اسی حکم پر پوری قوم عمل کر رہی ہے. یعنی جناب داؤد کو جو زمانہ ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کا. جی جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد 482 سال کا فاصلہ ہے. تو یہ کاہے کی کتاب ہے زبور؟ ہاں اس میں جو ہے ایک تو توحید الہی کے سلسلے میں گفتگو ہے جی. جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے سلسلے سے گفتگو ہے جی. اور اس میں قیامت کے سلسلے سے گفتگو ہے، موت کے سلسلے سے گفتگو ہے. ان لوگوں کی یاد دہانی جو لوگ اپنے خدا کو بھول گئے ہیں ان کے تذکرے یعنی تذکر دینا، ان کو یاد دہانی کرانا، اس سلسلے سے گفتگو ہے. زبور بھی تحریف شدہ اوریجنل نہیں ہے. جی ان کی جو ہے جو کل وارث موجود ہیں، اس کے وارث یہی لوگ کوئی ذکر نہیں. ان کے وارث یہی یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں. اور ان کی جو کل 39 کتابیں جو عہد عتیق کہی جاتی ہیں 39 زبور ہیں. نہیں 39 کل ان کی مذہبی کتابیں ہیں. اچھا. بنی اسرائیل کی اس کو عہد عتیق کے نام سے یاد کرتے ہیں. عہد عتیق یعنی 39 کتابیں 39 کتابیں. اس میں سے ایک زبور بھی ہے. اس میں سے ایک زبور بھی ہے جس میں ان لوگوں نے شاعروں کے اشعار اور تمام یعنی ادھر ادھر کی کہانیاں داخل کر کے اس کو بھی بہرحال اوریجنل نہیں چھوڑا مگر اوریجنل زبور اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. یہ کیا کچھ دعاؤں سے بھی متعلق ہے کیونکہ لہن داؤد؟ ہاں میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے اصل میں دعائیں ہیں اور دعاؤں کے ذریعے سے تذکرہ ہے.
دعاؤں کے ذریعے سے توحید الہی کو بھی بیان کیا گیا، نبوتوں کی بشارتیں ہیں، جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی بشارت ہے، اور اس میں پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا مناظرہ ہوا تھا تو راس الجالوت سے امام علیہ السلام نے کہا تھا خدا کی قسم تیری کتاب میں جو تیرے ہاتھ میں موجود ہے میں وہ آیت پڑھتا ہوں، بتا اس میں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام یہ نام پایا جاتا ہے یا نہیں؟ تو وہ مجبور ہوا اس بات کی تصدیق کرنے پر، مجبور ہوا۔ یہاں تک کہ زبور میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے اور دنیا کو ظلم و عدوان سے جو بھری ہوگی یہ دنیا اس کو عدالت سے بھر دیں گے، اس کا بھی تذکرہ جس کی طرف خود قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحِينَ۔ مجید نے اس بات کی طرف ذکر کیا ہے، اشارہ باقاعدہ صاف لفظوں میں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے، کیا لکھ دیا ہے زبور میں؟ کہ زمین کا ہم وارث بنائیں گے اپنے نیک بندوں کو، اور قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے نرید ان نمنا، یعنی ہم ان پہ احسان کریں گے، جو ہمارے ستائے ہوئے نیک بندے ہیں ان کو ہم ایک روز ضرور حکومت دیں گے اور زمین کا وارث بنائیں گے۔ قرآن مجید میں 2-3 جگہوں پر آپ کو ملے گا۔ لہذا زبور میں ان تمام باتوں کا تذکرہ ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مناظرے میں راس جالوت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، جو نتیجتاً ہم یہاں پہ بات کہہ سکتے ہیں وہ صرف ایک جملے میں کہی جا سکتی ہے کہ کوئی انسان جو واقعاً سو رہا ہو اسے جگانا آسان ہے، لیکن جو بن کے سو رہا ہو، در حقیقت جاگا ہوا ہو، اس کو جگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج کی بھی تحریر شدہ کتابوں میں محمد و آل محمد علیہ السلام کا کثرت سے ذکر بھی موجود ہے۔ اس کو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بتا بھی دیا تھا، کوئی پہلو چھوڑا نہیں گیا ہے۔ ہر پہلو پر ہمارے ائمہ علیہ السلام اور ہمارے علماء بات کرتے آ رہے ہیں اور کر چکے ہیں۔ اس لیے پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ ہم کو اپنے مذہب کو اختیار کرنا چاہیے، اس کی باتوں کو ماننا چاہیے، اور آپ سب کو کس طریقے سے یہ نور آپ کے دلوں میں سرایت کرے، اس کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث اپنے نوجوانوں اور اپنے بچوں کی مدد کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ روز محشر اس انسان کا پلہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا جو کثرت سے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتا ہوگا۔ ناظرین، آج ہم آپ سے یہیں پر رخصت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔